अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम सूरह यूनुस की आज 78 आयत से पढ़ेंगे। 77 तक कल हमने पढ़ा था, तो आज हम इसमें कौम मूसा और फ़िरौन वगैरह का ज़िक्र हो रहा है। कालू, उन्होंने कहा, अजेतना, क्या तू आया हमारे पास, लेतल फितना, कि तू फेर दे हमको, अम्मा, इससे जो वजद ना पाया हमने, अलैहि, इस पर, अबाना, अपने अबाओ अजदाद को, वतकूना, और हो जाए, लकुमा, तुम दोनों के लिए, अलकिब्रियाउ, बड़ाई, फिल अर्दी, ज़मीन में, वमा, और नहीं। चलें यहाँ तक करते हैं, फिर लंबी हो जाती है आयत। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम फ़िरौन को हक़ की दावत दी, तो चंद लोग ईमान लाए, लेकिन जो सरकर्दा लोग थे और फ़िरौन के कारिंदे वगैरह थे और फ़िरौन ख़ुद, उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास इसलिए आया है, तेरे आने का मकसद ये है कि वो दीन जिस पर हमारे आबाओ अजदाद चले आ रहे थे और हमने विरासत में पाया, और उससे तू हमें फेर दे, हमारा दीन हमारे लिए ख़त्म कर दे, और जो है दीन की वजह से और तुम लोग बड़े बनना चाहते हो। जैसे फ़िरौन ख़ुद को बड़ा समझता था ना, उसने ये समझा कि ये एक नई राह पर लोगों को चलाकर ख़ुद उस दीन की इमाम बनना चाहते हैं, एक गलत राह पे चलाकर ख़ुद उसके इमाम बनना चाहते हैं। यानी तुम दोनों को ज़मीन में बड़ाई मकसूद है, सरदारी मकसूद है, मकसद तुम्हारा ये है जिसकी वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये फ़िरौन का जवाब था। वमा, और नहीं है, नहनु, हम, लकुमा, तुम दोनों के लिए, बेमुमिनीन, ईमान लाने वाले। और जवाब क्या था, फाइनली जवाब क्या आया कि नहीं, और हम तुम दोनों पर ईमान नहीं लाएंगे। बावजूद हक़ की दावत देने के, बावजूद मोज़े दिखाने के, उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। वकाला, और कहा फ़िरऔन ने, ओ तुनी, लाओ मेरे पास, ओ तुनी, लाओ मेरे पास, बेकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जानने वाले जादूगर को। अब जैसा कि मैंने ये वाक़या तो तकरीबन हर मुसलमान मोमिन मुसलमान को पता है कि फ़िरौन और हज़रत मूसा का क्या मुकाबला हुआ था। तो अब इस मुकाबले की शुरुआत की आयातें, तो हज़रत मूसा ने चैलेंज किया फ़िरौन को कि अगर तुम मेरे जो है दीन को झूठा कह रहे हो, हमें काज़िब कह रहे हो, तो तुम फिर इस तरह करो कि अपने, अगर तुम्हारे नज़दीक ये शुद्ध है, ये जादू है, तो तुम अपने हर जानने वाले जादूगर, जानने वाले से क्या मुराद है, माहिर जादूगर को, जो भी तुम्हारे अंडर हैं या जिनकी भी जिन तक तुम्हारी रसाई है, उन्हें बुला लो। फलम्मा, तो जब जा असहरा, तो आए जादूगर, कौला, कहा, लहुम, इनसे, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल को, डालो तुम, मा अंतुम, जो हो तुम, मुल्कून, डालने वाले। तो दोस्तों ये अब मैंने पीछे तफसील से ज़िक्र किया था कि किस तरह हर कारे जो है हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में गए, वहाँ लोगों को बताया कि एक मुकाबला होने वाला है हज़रत मूसा और फ़िरौन के दरमियान, और जो है बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई। टाइम जो है उसकी सेट हुआ कि फ़लाँ दिन चाश्त के वक्त जो है ये मुकाबला होगा। तो बहुत सारे लोगों को इनविटेशन मिला। तो जब वो दिन आ गया तो उसका ज़िक्र है। तो जब आगे जादूगर, कहा इनसे, मूसा अलैहिस्सलाम ने, डालो जो हो तुम डालने वाले हो। तो बड़े बड़े जादूगर आए, नामी ग्रामी जादूगर, आप जिनका जादू में नाम था, बड़े बड़े माहिर जादूगर आए। तो जब वो आए तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम जादू का जो वार करना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, सारी दुनिया मुतवज्जो थी उस वक्त की। तो उन्होंने कहा कि तुम शुरुआत करो उसकी, जो तुम करना चाहते हो वो करो। फलम्मा, तो जब, अलकू, उन्होंने डाला,
قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم جو تم لائے ہو ساتھ اس کے، تو جب انہوں نے ڈالا قال کہا موسیٰ علیہ السلام ما جئتم جو تم لائے ہو بھی ساتھ اس کے السحر جادو ہے، بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبتلو دوستو ایک منٹ میں اپنی اینک لگا لوں، مجھے شوگر ہے اور جس کی وجہ سے نا جو شوگر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حصے کو ڈیمیج ضرور کرتی ہے، اور میری شوگر نے جو ہے آئی سائٹ پہ ڈیمیج کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ عنقریب باطل کر دے گا اس کو اللہ، سیبتلو عنقریب باطل کر دے گا اللہ۔ دوستو آج کل ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے جس میں مطلب شارٹ ویڈیوز بہت وائرل ہے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے کہ اگر قرآن کا وہ کون سا لفظ ہے جس کا ذکر کیا جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک لفظ بتایا جاتا ہے سیبتلو عنقریب باطل کر دے گا اس کو اللہ۔ تو اب واللہ عالم اس کی مجھے دینی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں پتہ، اسی طرح کسی پوڈ کاسٹ میں دو بندے بات کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون سا لفظ ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ والا لفظ ہے سیبتلو۔ تو اگر جادو وغیرہ کا کوئی ہے تو اس کا ذکر کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ ظاہر قرآن کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس جادو میں بینیفیشیل ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں اصلاح کرتا عمل المفسدین مفسدوں کے عمل کی۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو، جو شبدے جو وہ دکھانے لگے نا، جب ان کی باری پہلی آئی اور جب انہوں نے ڈالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ ان اللہ بے شک اور عنقریب جو جادو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ ان کے پاس معجزات تھے اور وہ دکھانے والے تھے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا مفسد لوگوں کے، جو فسادی ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں اور زمین میں بڑے بنتے ہیں فرعون کی طرح اور اس کے حواریوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرتا، چاہے ساتھ کوئی بھی ان کے جڑ جائے وہ انہی میں سے ہوگا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ اور سچ ثابت کر دکھاتا ہے اللہ الحق کا حق کو بکلماتی ساتھ اپنے کلمات کے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ ناپسند کریں مجرم۔ اور چونکہ اللہ خود حق ذات ہے تو اس کے دعوے بھی حق ہیں، اور اس کی طرف سے جو بھی عمل ہوتا ہے وہ حق ہے، اور اللہ کی بات فائنلی حق اور سچ ثابت ہو کر رہتی ہے، چاہے مجرم لوگ ناپسند کریں اس کو۔ ظاہر ہے مشرک تو یہ پسند نہیں کریں گے کہ باطل کے اوپر حق کی فتح ہو، لیکن چونکہ سچ ذات کی جو ہے بات پھر سچ ثابت ہو کر رہتی ہے، تو اس کو کوئی فسادی کوئی مشرک روک نہیں سکتا۔ ہاں جب وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فما تو نہ آمنا ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریات مگر چند نوجوان من قوم ہی اس کی قوم میں سے، علی خوف کی بنا پر، من فرعون سے، و ملائہم اور اس کے سرداروں سے، ان کہ یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، و ان اور بے شک فرعون لعال البتہ بڑا سرکش تھا، فی الارض زمین میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی قوم میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو چند نوجوان اس قوم کے ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ وہ فرعون بہت ظالم تھا، اس کا نام ویسے ہی فرعون نہیں ڈالا گیا، وہ واقعتاً بہت ظلم کرتا تھا لوگوں پر، اور اس کے سردار بھی ظاہر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جتنے لوگ تھے وہ بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اور ان کے بھی وہی سرکش عادات تھیں جو کہ فرعون کی تھی۔ تو وہ لوگ ایمان تو لے آئے، لیکن وہ فرعون اور اس کے
سرداروں سے خوف زدہ رہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو کھلے عام ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں ان کو، کہ جب اس کو پتہ چلے گا، جیسے اس نے جادوگروں سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو چیر دوں گا مخالف سمتوں سے، تو اسی طرح وہ لوگ جو اسلام لا چکے تھے وہ ان کے فتنے سے بہت ڈر رہے تھے۔ اور کیوں کہ ڈر رہے تھے کہ فرعون بہت بڑا سرکش تھا، زمین فسادی تھا، خود کو خدا کہلوانے والا، خود کو خدا سمجھنے والا اور اللہ کا مذاق اڑانے والا، وہ بہت بڑا سرکش تھا، اور اس کو اسی لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، رہتی دنیا تک کے لیے، رہتی جنریشن کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ بے شک اس کو اللہ نے دنیاوی ساز و سامان بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا، بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا۔ اور جب یہ مال بھی ایک فتنہ ہے نا، تو وہ جب اتنا زیادہ، جب ضرورت سے زیادہ ہو گیا اور ضرورتوں سے بھی زیادہ ہو گیا، حد سے زیادہ، تو وہ سرکش ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور پھر وہ حد سے بڑھ گیا، حد اس نے کراس کر دی۔ وقالا اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے، یا قوم میں، اے میری قوم، ان کن تم اگر ہو تم آمن تم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلو تو تم سب بھروسہ کرو، ان کن تم اگر ہو تم مسلمین مسلمان۔ وقالا اور کہا، یعنی کہ وہ نوجوان، وہ چند لوگ جو کمزور بھی سمجھے جاتے تھے اس معاشرے میں، ان کا ڈر حضرت موسیٰ نے دیکھا اور محسوس کیا، تو انہوں نے کہا، ان کو تسلی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، یعنی اگر تم نے اپنے مطلب آباء و اجداد کے سو کالڈ دین کو چھوڑ کر ایک حقیقی دین کو قبول کیا ہے، تو اسے دل سے قبول کرو، کیونکہ تم جس ذات پر ایمان لائے ہو وہ بہت بڑی ہے، وہ تمام اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ تمام جو ہے دنیا کے ہر چیز کی مالک ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، ان سے مت ڈرو، یہ باطل ہیں، تم اس نئے دین کو قبول کر چکے ہو، تم مسلمان ہو چکے ہو، اگر یہ دین تمہارے اندر ہے، تمہارے دلوں تک پہنچ چکا ہے اور تم دل سے مسلمان ہو گئے ہو، تو اسی دین کے مالک اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو اپنے ہر کام کے لیے۔ فقالو تو انہوں نے کہا، اللہ پر توکل کیا ہم نے، ربنا جو رب ہے ہمارا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنانا ہم کو فتنہ لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، تشفی دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ تو ایک پیغمبر کی تسلی بہت معنی رکھتی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی بات میں سچائی جو ہوتی ہے، اور اس کی بات کی شفافیت جو ہوتی ہے، اور اس کی بات کا وزن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو نصیحت کی تو ان کے دلوں نے مضبوطی پکڑی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بے شک اللہ پر توکل کیا، اور اپنے رب سے دعا کی کہ اس ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے نا، فرعون اور اس کے حواری اور وہاں کے لوگ کثیر تعداد تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو حضرت موسیٰ دین لائیں یہ فتنہ ہے، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ فتنہ پرور ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس قوم کے فتنے سے، حالانکہ فتنہ تو فرعون تھا، تو اس کے فتنے سے ہمیں بچانا، اور ہمیں دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی تنگ کرنے والا نہ بنانا۔ ایک مسلم جو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے مطلب سلامتی کا باعث ہوتا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ ان کے فتنے سے ہمیں بچانا اور ہمیں دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنانا کہ جو ان کی سوچ ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ وَنَجِّنَّا اور نجات دینا ہم کو بِرَحْمَتِکَ اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین کافر قوم سے، اور ہمارا ساتھ دینا یہاں تک کہ ہماری اس کافر قوم سے جان چھوٹ جائے، اور اپنی رحمت کا سایہ ہم پر بنائے رکھنا۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی کے ان تبوّأ کے ٹھکانہ بناؤ لِقَوْمِکُمَا اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتاً کچھ گھروں میں وَاجْعَلُوا اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلۃً قبلہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ اور خوشخبری دے دو مومنین کو۔ دوستو اب یہاں تھوڑا سا پس منظر ہے کہ فرعون جو تھا جو بھی جگہ نماز کے لیے بنائی جاتی تھی اس کو مسمار کر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ ظاہر ہے مساجد یا جو بھی چیز جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے اس دین پر چلنا تھا، اس کے احکام پر فالو کرنا تھا پیغمبر کے ساتھ، تو جو بھی جگہ مخصوص کی جاتی تھی اس کو فرعون اور اس کے کرندے مسمار کر دیتے تھے۔ اور ایک یہ بھی جو ہے ہماری امت کو بہت برتری حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی خاص یہ ہے کہ میری امت کے لیے تمام دنیا ایک مسجد ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ جنگل بیابان صحرا ہر جگہ نماز ادا کر سکتا ہے، جبکہ وہ جو قوم موسیٰ تھی وہ صرف مخصوص تھے عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے کے لیے، ان کی نماز صوام کہا جاتا تھا ان کی عبادت گاہ کو، اور وہ صرف اس عبادت گاہ کے اندر نماز ادا کر سکتے تھے۔ ان کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ وہ اگر ان کی اس کے باہر عبادت کریں تو ان کی عبادت قبول ہو جائے۔ تو یہ جو خاص طور پر پھر جب اس طرح کا موقع آیا کہ فرعون جو ہے ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ گھر جیسے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے ان سب گھروں میں سے نہیں، صرف وہ گھر جو کہ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اب جن کا رخ قبلہ کی طرف تھا تو قبلہ ظاہر ہے اس وقت کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا۔ اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہے کہ قبلہ جو خانہ کعبہ تھا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ کے دور میں جو ہے میرے خیال میں کہ بیت المقدس ہی ان کا قبلہ تھا، اور اسی کے بارے میں حکم ہے۔ اور جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بھی بہت بڑی آسانی حاصل ہے کہ فرض نماز مسجد میں اور نوافل اور سنت جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر وہ گھر میں ادا کی جائے تو، جبکہ ان اقوام کو یہ سہولت حاصل نہیں کی تھی۔ اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وہی کی گئی کہ مصر میں سے جن گھروں کا رخ قبلے کی طرف ہے وہاں نماز ادا کرو، کیونکہ باقی جو بھی عبادت کی جگہ وہاں بنائی جاتی تھی اس کو فرعون اور اس کے کرندے تباہ کر دیتے تھے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ اور ساتھ مومن ظاہر ہے وہ ایک تکلیف کا وقت تھا کہ اتنے دجال اور فرعون میں کیا ہی فرق ہے، دجال بڑا پاپ ہے سب کا اور فرعون بھی اسی کا کرندہ تھا، تو پھر اس جیسے ظالم سے نجات پانے کے لیے اسی کی حکومت میں سے جو لوگ اسلام قبول کیا بڑی بات تھی، تو پھر حضرت موسیٰ سے فرمایا جا رہا ہے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے بھی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کس کی؟ کہ جو دین انہوں نے قبول کیا ہے اس میں ان کی نجات ہے، وہ دین ان کے لیے باعث بخشش ہے اور باعث مغفرت ہے۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو
इन्नका अतैता दिया तूने फ़िरौन को व मलाअहू और इसके सरदारों को ज़ीनतन ज़ीनत का सामान व अम्वालन और माल फ़िल हयात दुनिया की ज़िंदगी में रब्बना ए रब हमारे लियुदिल्लु ताकि वो भटकाएं अन सबीलिक तेरे रास्ते से रब्बना तमिस ए हमारे रब मिटा दे नत मिस का मतलब है मिटा दे अला अमवालहिम इनके मालों को वशदुद और सख्त कर दे अला ऊपर कुलूबहिम इनके दिलों को फ़ला तो नहीं युमिनो वो ईमान लाएं हत्ता यहाँ तक कि यरुल अज़ाबा वो देख लें अज़ाबुल अलीम दर्दनाक। अब यहाँ पे उस बद्दुआ का भी ज़िक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम फ़िरौनी कौम के लिए की थी, क्योंकि उन्होंने एक अरसा जो है बहुत बड़ा अरसा जो है उनको तबलीग दी, उनको दीन की तरफ बुलाया, लेकिन चंद एक लोगों के अलावा कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं था फ़िरौन के खौफ की वजह से। और खौफ की वजह क्या थी कि उसके पास दुनियावी माल की बहुत कसरत थी, मालो ज़र, बागात, ज़मीनें, हीरे जवाहरात, ज़ुमर्द, याकूत, या उसकी जो है वो मिस्र से उसकी सरहदें शुरू होकर हबशा तक मतलब जाती थी। इतना ज़्यादा उसके पास फरावानी थी इन चीज़ों की। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, उसके हक़ में बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला जो तूने इनको माल दे रखा है ना, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की साजो सामान, इसकी वजह से ये जो तेरे कमज़ोर बंदे ना ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर तू इनसे नाराज़ होता तो फिर ये इनके पास इतनी फरावानी और इतनी कसरत ना होती माल की, नेमतों की। बहुत नेमतों में हर चीज़ आ जाती है जो उनके पास था, और हुकूमत थी, इख्तियार था, सब कुछ था। तो हज़रत फिर मूसा ने जब देखा कि उनके अतवार देखे, आपको पता है कि ये सारी कौम जो है समंदर में गर्क हो गई थी। उनमें ज़्यादातर थे ना, थोड़े तो नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ईमान नहीं लाए थे, तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो फ़िरौन के साथ बर्बाद हो गए थे। तो अब यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी, तो जो अल्लाह ने कबूल फरमाई, और फिर इनकी जो भी पैदावार थी और जो भी हीरे जवाहरात और जो भी पैदावार से लेकर इनका जो भी सोना चांदी हीरे ज़ुमर्द या कुछ, ये सब पत्थर में तब्दील हो गए थे। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तायीद की है और कहा है कि उनकी बद्दुआ के, हज़रत मूसा के बद्दुआ के जो है जवाब में इनकी हर चीज़ को पत्थर बना दिया गया था। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में कुछ ऐसे इस जगह से चीज़ें मिली, बादाम मिले और कुछ अंडे मिले जो कि पत्थर बने हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये बद्दुआ इस कौम के हक़ में कबूल हुई थी, क्योंकि फिर वो जो करतबी थे ना, वो उस माल की बिना पर, उस माल का की वजह से, अमारत की वजह से दूसरों की ज़िंदगी बहुत हराम किए हुए थे। तो अल्लाह ने फिर इस वजह से भी, ये उसकी हिकमत थी कि वो उसने कबूल करनी है, यानी बहरहाल उसने ये बद्दुआ कबूल की थी, क्योंकि और सख्त कर दे रब्बना ए हमारे रब मिटा दे इनके मालों को, मिटा दिया गया, पत्थर बना दिया गया, और सख्त कर दे ऊपर इनके दिलों को, तो वो ईमान ना लाएं यहाँ तक कि देख लें अज़ाब दर्दनाक। जैसे हद से बढ़कर उन्होंने तंग किया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा तबलीग की, और वो कमज़ोर थे। ज़ाहिर है एक तरफ फ़िरौन था, एक तरफ हज़रत मूसा थे, एक तरफ इतनी बड़ी बादशाहत थी, तो बड़े तंग किया इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत मूसा ने कहा था कि ऐ अल्लाह, इनके दिलों को जैसे आप सख्त किया हुआ है ना, और इन पर कोई कारगर चीज़ नहीं हो रही, हक़ इनके दिलों पर असर नहीं कर रहा, तो इनके दिल को हमेशा इसी तरह सख्त रखना यहाँ तक कि इनकी मौत का वक्त आ जाए।
تاکہ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی اسلام قبول نہ کر سکے، دین حق قبول نہ کر سکے، حق کی طرف یہ نہ آئے۔ یہ بھی ایک بد دعا تھی جو بھی قبول ہوئی تھی، اور پھر وہ لوگ سارے سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ دوستو ہم نے 77 آیت سے پڑھا تھا، آیات چھوٹی چھوٹی تھی، اور اب دیکھتے ہیں، ہاں جی آج ہم نے 88 آیت تک پڑھا ہے۔ پیغمبر کس صورت میں، پیغمبر عموماً بد دعا نہیں کرتا قوم کے لیے، کس صورت میں کرتا ہے؟ جب اس کو حد سے زیادہ تنگ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے۔ تو ایک پیغمبر کی جب بس ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر کا کتنا بڑا جگرا ہوتا ہے، وہ کتنی زیادہ برداشت اور صبر رکھتا ہے، اور وہ بہت ہی مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی حالت آتی ہے جو کہ بیان سے باہر ہوتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو تب جا کے پیغمبر کے منہ سے کچھ بد دعا کے کلمات نکلتے ہیں، اور پیغمبر کی بد دعا ظاہر ہے قبول ہوتی ہے پھر، کیونکہ وہ فوراً عام انسانوں کی طرح بد دعا نہیں دیتا۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ ساری قوم جو فرعون کے ساتھ نکلی تھی حضرت موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے، تو پھر جب دریائے نیل میں غرق ہو کے تباہ ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی اس پانی کے اندر۔ تو یہ ان کا انجام تھا۔ دوستو 88 آیت تک ہم نے پڑھ لیا، 77 سے ہم نے شروع کی تھی اور 88 تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج ختم کرتے ہیں یہیں پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔